real basis and on the real grounds, without giving any intention, without giving any preference to the even his own cabinet members. He denied and refused, and he implemented his own decision of making smart lockdowns time to time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नादरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के नताइज आ चुके हैं। सिंपल मेजॉरिटी, वाज़ अक्सरियत जो है, सादा अक्सरियत जिसे कहा जाए, तहरीक इंसाफ को हासिल हुई है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी वाज़े अक्सरियत क्यों मिली, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये आखिर इनकी वजह क्या है? क्या इनकी जो पार्टी पॉलिसी थी, उस पार्टी पॉलिसी की वजह से इनको इनके जो नताइज अलग अलग आए हैं वो इनकी अपनी पार्टी पॉलिसी की वजह से, या कुछ और चीज़ें हैं? तो बगैर किसी बीइंग अ न्यूट्रल, मैं किसी का साथ नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ एक तज्जिया पेश करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रियल जजमेंट एंड रियल एनालिसिस। वजीर आजम इमरान खान साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये तीनों काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, जिन्होंने अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट किया ड्यूरिंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन। अब यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी पॉलिसी है वो ये है कि किस तरह कमज़ोर तबके को ऊपर लेकर आना है, जबकि मोहतरमा मरियम साहिबा, उन्होंने इदारों पर तनकीद की, और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो किसी पर तनकीद नहीं की। इदारों पर, यानी स्टेट बिल्डिंग्स, स्टेट, उस पर कोई उन्होंने वो नहीं किया, उनको टारगेट नहीं किया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को निशाना नहीं बनाया। अलबत्ता मुखालफिन पर, सियासी मुखालफिन पर होते रहे वार, हमले, तोपों के रुख, जो कि चलता रहता है हर जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में थोड़ा एनालिसिस देख लें, जिसके बाद आपको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी समझ में आ जाएंगे। सबसे बुनियादी बात यह है कि एक लीडर जब होता है वो खुद ईमानदार होता है, तो उसके नीचे अगर काबीना के अंदर कोई, पहली बात तो जुर्रत नहीं करेगा किसी भी ऊंच नीच करने की। अगर करता भी है और उसकी रिपोर्ट सामने आ जाती है तो जाहिर बात है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, वो जाएगा। क्योंकि अब इमरान खान एक शख्सियत नहीं है, इमरान खान इज ए इंस्टीट्यूशन, वो एक नजरिया है, आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी क्या है कि हर उस शख्स के साथ हूं जो मुहिब वतन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, जो पाकिस्तान को दुनिया के अजीम ममालिक की फहरिस्त के अंदर देखना चाहता है, पाकिस्तान के गरीब अवाम का जो सोचता है, पाकिस्तान के कमज़ोर तबके के मुतलिक जो सोचता है, इमरान खान हर उस शख्स के साथ है। और हर वो शख्स जो इस नज़रिए का हामिल है वो इमरान खान को सपोर्ट करेगा। और उनको ये पहली मर्तबा हुकूमत मिली
تو حکومت ملنے کی وجہ سے، ملنے کے بعد ہم نے یہ چیزیں دیکھی گراس روٹ لیول پر، نچلی سطح پر کس طرح عمران خان خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ بیت المال کے جو ڈائریکٹر ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر، انہوں نے خود انٹرویو میں بتایا کہ عمران خان صاحب جو دیہڑی دار طبقہ ہے، پناہ گاہوں میں مقیم ہے، ان کے جتنی بھی ضروریات ہیں ان کے متعلق بار بار انسٹرکشنز دے رہے، بار بار پوچھ رہے۔ اب پی ایم جو ایک ایگزیکٹو ہے ملک کا، اس کی جب سوچ یہ ہے اور وہ اس طبقے کو جب اوپر کرنا چاہتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پاکستان کی یا ملک کی کتنی بہتری چاہتا ہے۔ جبکہ ماضی کے حکومتوں کے حکمرانوں کو کمپیئر کیا جائے، وہاں یہ چیز نہیں ملتی، بلکہ وہاں عمرہ، رئیس، بڑے لوگوں کو نوازنے کی باتیں ہو رہی، اور وہی چیزیں عملی کی گئی کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب سے غریب تر، غریب کا احساس ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ایک یہ بھی واضح پالیسی ہے کہ پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنا، ٹو پریزرو دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان rather than to preserve our self-interest۔ وزیر اعظم عمران خان پاکستان اور پاکستانی عوام کے مفاد کے لیے جو چیزیں بہتر ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک حقیقت پسندی کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن کی سخت صورتحال کے اندر اپنی کیبنٹ کی طرف سے پریشر آیا، اپنی طرف مختلف اور مخالفین کے حلقوں سے پریشر ڈیولپ ہوا کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے سوچا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہوگا تو غریب طبقہ جو ڈیلی ویجز پر ہے وہ تو سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ تو انہوں نے آن دا ریئل بیسس اینڈ آن دا ریئل گراؤنڈس، without giving any intention, without giving any preference to the even his own cabinet members, he denied and refused, and he implemented his own decision of making smart lockdowns time to time، اور اس کے الحمدللہ اچھے نتائج آئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دنیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے کس طرح پاکستان ان چند ممالک میں سے تھا جنہوں نے کرونا کی وبا کے دوران اپنی معیشت کو بھی مستحکم رکھا اور اس وبا سے بھی الحمدللہ مقابلہ کیا اللہ کی مدد سے۔ کیوں؟ حکمران کی نیت اچھی تھی، اللہ نے مدد کی۔ اسی طرح یہ چیزیں آپ کو دوسری پارٹی پالیسی میں نعرے تو محض ملیں گے، لیکن یہ چیزیں اصولاً نہیں ملے گی۔ میں نیوٹرل ہو کر بات کر رہا ہوں، بغیر کسی بیاسڈ ایٹیٹیوڈ یا بیاسڈ انالائسس سے ہٹ کر۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت کے مواقع دیے تھے، وہ بھی حکمران تھے، لیکن انہوں نے حکمرانی کے اندر اپنے فرائض کو صحیح سر انجام نہیں دیا، اور یہاں عمران خان صاحب ان سارے ایسے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جہاں پر کوئی بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو اس پر فوراً اسٹینڈ لیا جاتا ہے، تحقیقات شروع ہوتی ہے، انکوائریز ہوتی ہیں ریئل بیسس پر،
رنگ روڈ والا اسکینڈل ہے، آپ لوگ کے سامنے ہے کس طرح اپنے ہی مشیر سے جو عمران خان کی بلیو آئے تھے، گہرا تعلق تھا عمران خان صاحب کا، ان کو ہٹا دیا، استعفیٰ لے لیا۔ اب یہ چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہے، 3 سالوں میں کہنے کی بات نہیں ہے، عوام محسوس کر رہے کہ دیکھیں کس طرح میں ایک جگہ صرف محض دعوے ہیں خالی، دوسری جگہ عمل ہو رہا ہے، ہر چیز پر عمل ہو رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو عمل والی چیز ہے وہ زیادہ مستحکم ہے، وہ زیادہ اسٹیبلشڈ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان صحت کے حوالے سے کتنا انہوں نے ایفرٹس کیا، اسپتالوں کے اندر بنیادی طبی سہولیات موجود نہیں تھی، رات کو دورے کیے چیف ایگزیکٹو صاحب نے، اور وہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے مانیٹرنگ پالیسیز بنائی گئیں، اور الحمدللہ بہتری آ رہی ہے اس سیکٹر کے اندر بھی، ہیلتھ سیکٹر کے اندر کافی۔ جبکہ ماضی کے گزشتہ حکمران، ان کو تو فرصت ہی نہیں تھی۔ دوسری بات، ماضی کے حکمران، کبھی ہم سوچیں کہ جب ان کی جائیدادیں سب کچھ باہر ہے تو پھر یہ پاکستان کا کیوں سوچیں گے؟ بیٹے باہر ہوں، جائیداد باہر ہو، تو پھر وہ پاکستان کا کیوں سوچیں گے؟ اللہ نے ہمیں شعور دیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو سوچیں تو صحیح، وہ حکومت کرنے کے لیے تو ادھر آتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کی حکومت نہیں ہوتی وہ اپنے وقت کہاں گزارتے ہیں؟ یہ چیز اصل ہے، کیا وہ عوام میں رہتے ہیں، وہ حلقے کے لوگوں میں رہتے ہیں؟ اب ان کی حکومت کے دوران یہ بیمار نہیں ہوتے، جب ان کی حکومتیں ہوتی ہیں یہ 2 ماہ کے لیے علاج کے لیے باہر نہیں جاتے، جیسے ہی اپوزیشن میں آ جاتے ہیں یہ ان کو بیماریاں آ جاتی ہیں، ان کی ساری بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ باہر علاج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا اندازہ لگتا ہے کہ پبلک کے ساتھ ان کی کتنی سنسیئرٹی ہے، اور یہ عوام کے مسائل کو سنتے کب ہیں؟ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ ملتے ہی نہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں، اور جب یہ اقتدار سے نکالے جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ یہ ملک میں وقت گزارے لوگوں کے ساتھ اور ان کے مسائل کو سنیں۔ دونوں صورتوں میں یہ مسائل حل کرنے سے آ رہی ہے، گویا سنتے ہی نہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ان کی چھٹیاں بھی وہیں گزرے، ان کی عیدیں بھی وہیں ہوں، جبکہ عمران خان صاحب عوام میں رہتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے کتنا، یہ پارٹی پالیسی ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ عمران خان صاحب کو فتح مل رہی ہے، لوگوں کو کہنے سے نہیں ہوگا میری آپ کی سپورٹ یا میری آپ کی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے اینٹی ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ آج شعور آ چکا ہے، انقلاب آ چکا ہے، لوگ حقیقت پسند بن چکے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر ملک کا، اس تک ایک بندے کی کس طرح اپروچ ہے، ٹیلی فون کے ذریعے لائیو وہ بات کرتا ہے، اپنے مسائل وزیر اعظم صاحب کو ڈائریکٹ سناتا ہے، تو کتنا حوصلہ ہمیں مل چکا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناجائزی کرے گا کسی بھی محکمے کے حوالے سے، یہ تو کم سے کم ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنی بات کو وزیر اعظم تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے مسئلہ حل ہونے کی امید بھی ہے۔ تو ایک بڑا کتنا سہارا عمران خان صاحب نے دے دیا۔ کیا ماضی کے حکمران ایسے تھے؟ پبلک کی اپروچ تھی وہاں تک؟ ایک عورت ہے، اس پر کس طرح دیکھیں، ایک ایس پی کا بھائی انفلوئنس ہوتا ہے، اور وہ عورت جب وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرتی ہے تو کس طرح ان کے مسائل کو حل، کس طرح ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔
فوراً آن دا امیڈیٹ اینڈ پریفرنس لیول. تو یہ چیزیں، اس کے علاوہ اور بہت چیزیں جنہوں نے عام لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہوا ہے. اب وہ روایتی پولیٹکس سے نکل چکے ہیں، شعور اور انقلاب اویئرنس آ چکا ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے ہمیں سوچنا بھی چاہیے. اللہ نے عقل دی ہے کہ اب صرف دعوے نہیں ہوں گے، حقیقت پسندی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. خاندانی، موروثی اور روایتی سیاست نہیں ہوگی، سیاست آن دا نیم آف ڈیلیورنس ہوگی کہ آپ ڈیلیور کیا کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے آپ نے جو سبز باغ دکھائے، کیا اللہ نے اقتدار میں موقع دیا آپ کو؟ کیا آپ نے ان سیکٹرز پر توجہ دی؟ کیا آپ نے پبلک کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کیا؟ میرے خیال سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سابقہ حکومتوں میں نہیں ملے گی، اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں یہ چیزیں آپ کو ملے گی. تو یہ ان کے پلس پوائنٹ ہیں جو ان کو ہر جگہ برتری دلا رہے، جبکہ یہی چیزیں مخالفین کی شکست کا سبب بن